अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर अपने चैनल उर्दू क्लास के साथ। मैं आपको मैट्रिक क्लास का फेडरल बोर्ड का सिलेबस पढ़ाती हूं। नए आने वाले स्टूडेंट्स मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तमाम लेक्चर्स और नोट्स बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो से सही मायनों में फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए अब चलते हैं अपनी किताब की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक और एक अदद पेन साथ लेकर बैठें। जी, तो ये है नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। मेरा इरादा तो था कि मैं आपको सबक शुरू करवा दूं, लेकिन बहुत से बच्चों के मैसेज आए मुझे कि पहले हमें ये नज़्म करवा दी जाए, तो इसलिए मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको पहले ये नज़्म करवा रही हूँ। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये भी एक नज़्म है, लेकिन नज़्म की जो किस्म है वो है मरसिया। मरसिया असनाफ़ नज़्म की एक किस्म है और मरसिया जो होता है वो किसी की वफ़ात पर लिखा जाता है उसके ताज़ियत में। उर्दू अदब में मरसिया सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या करबला में उनके साथ शहीद होने वाले दीगर साथियों के लिए मखसूस हो चुका है। यानी कि आपको मरसिया जो है वो उर्दू अदब में ज़्यादातर सिर्फ बल्कि ज़्यादा क्या बल्कि मिलेगा ही सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर और उनके साथ जो उनके बाकी साथी शहीद हुए थे उनकी ताज़ियत, उनके अफसोस में ये लिखा जाती है। शायर का नाम है मीर बबर अली अनीस, जो कि 1804 में पैदा हुए थे और 1874 में उनकी वफ़ात हुई थी। इनका असल नाम था मीर बबर अली और अनीस इनका तखल्लुस था। शेर कहने की सलाहियत इनको वरासतन मिली थी। इनके ख़ानदान के लोग नस्ल दर नस्ल शायरी ही करते थे और शायरी क्या करते थे, बस वो मरसिये ही लिखा करते थे। इनके वालिद भी मरसिये लिखते थे। तो इनके मरसिये जो हैं वो तख़य्युल, मंज़र निगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की एक उम्दा मिसाल है। यानी कि ये लफ्ज़ों के ज़रिए और अपनी तहरीर के ज़रिए मंज़र और जो वाक़या पेश आया उसकी तस्वीर खींच के रख देते हैं इतनी अच्छे तरीके से कि यूँ लगता है पढ़ते वक्त कि हम शायद वहीं मौजूद हैं और अपनी आँखों से वो सारे हालात देख रहे हैं। इनकी किताबों के नाम हैं अनीस के सलाम, रुबाइयात अनीस, अनीस के मरसिये, कुलियात मीर अनीस, इसके अलावा मिरासी इंतखाब मिरासी, ये मुख्तलिफ इनकी किताबें हैं जो कि हमें मिलती हैं और ज़्यादातर ये भारत से ही शाया हुई हैं, हिंदुस्तान से ही, क्योंकि ज़ाहिर है ये लखनऊ के रहने वाले थे और वहीं पर इन्होंने अपनी सारी शायरी की थी। लेकिन बहरहाल मजलिस तरक्की अदब लाहौर से भी इनके मरसियों की कुछ जिल्दें जो हैं वो शाया हुई हैं। ये देखिए आपके सामने इनकी एक तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। ये मीर बबर अली अनीस की तस्वीर है और उस ज़माने में 1874 तक, उस ज़माने में इनके जो लिबास था वहाँ का और जो मुआशरत थी वो इनकी तस्वीर देखकर ही पता चल रही है। इसके अलावा इनकी जो किताबें हैं अनीस के सलाम, रुबाइयात अनीस और अनीस के मरसिये, उनके जो टाइटल पेज हैं उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, वे भी आप देख सकते हैं। जी, तो आज हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ इसके पहले 2 बंद पढ़ेंगे ताकि आपको इनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं आपको इनके जो 2 बंद हैं आज इनकी ज़ुबानी वज़ाहत बता दूँगी। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको इनके नोट्स भी दूँगी, फ़िक्र न कीजिए। ये पहला बंद है, आप लोग अपनी पेन पेंसिल या नोटबुक लेकर बैठें और याद रखें तशरीह में सबसे पहली चीज़ जो होती है, पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप शेर की नसर बनाएं। नसर बनाना किसे कहते हैं कि अल्फाज को रीअरेंज करके एक सादा जुमला की शक्ल में ले आए। नसर, अगर आपको सवाल नसर का जो है वो पेपर में भी आ सकता है, कोई भी एक शेर दिया जा सकता है कि इसकी नसर बनाइए, तो उसका तरीका ये होता है कि शेर के जो अल्फाज हैं उनमें कोई इजाफा नहीं करते और कोई कमी नहीं करते, यानी अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ शामिल नहीं करते और दिया गया कोई लफ्ज़ बीच में से काटते नहीं हैं। उन्हीं अल्फाज की तरतीब बदल कर उसे एक जुमले की शक्ल में लिख देते हैं, ये होती है नसर। और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है मुश्किल अल्फाज के मायने। जब तक आपको मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं आएंगे उस वक्त तक तशरीह करना आपके लिए नामुमकिन है। ना तो किसी नज़म की कर सकते हैं, ना गज़ल की और ना ही किसी पैराग्राफ की।
اس لیے الفاظ کے معنی یاد کرنے پر خصوصی زور دیں۔ دیکھیں یہ پہلا بند ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کیوں کر کا مطلب ہے کیسے۔ اس میں شاعر میدان کربلا کے جب واقعہ پیش آیا اس دن جو شدید گرمی تھی اس گرمی کا بیان کر رہا ہے۔ اصل میں بچوں یہ ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، جس میں سے چند بند یعنی کہ کل 6 بند ہیں آپ کی اس نظم میں، کل 6 بند جو ہیں یہ وہ لے کے آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں جن میں کہ میر انیس نے شدید گرمی کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا ہے جو کہ 9 اور 10 محرم کو تھی، اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تھی، جب کربلا کا میدان واقعہ کربلا جس پیش آیا تھا۔ تو 6 بند جن میں گرمی کی حالت اور کیفیت بیان کی گئی ہے وہ الگ سے آپ کی نصاب میں شامل کیے گئے ہیں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے عنوان سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، کہ جس روز جنگ ہو رہی تھی میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی، یزید اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ، اس دن جو گرمی تھی میں اس کو کیسے بیان کروں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال، وہ کہتا ہے شاعر کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس دن کی گرمی کو بیان کیا اپنی زبان سے تو جس طرح شمع جل رہی ہوتی ہے کہیں اس طرح میری زبان بھی نہ جلنے لگے۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، لو کا مطلب ہے گرم ہوا، الحذر اور العما ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ۔ حرارت کہتے ہیں گرمی کو، تپش کو۔ وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ رن کی زمین، رن کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جس دن جنگ ہو رہی تھی اس دن گرمی اتنی شدید تھی کہ میں اس کا بیان اپنی زبان سے کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے اس گرمی کی کیفیت کو اپنے زبان سے بیان کیا تو جس طرح شمع جل جل کے ختم ہو جاتی ہے کہیں اسی طرح میری زبان بھی نہ جلنے لگے۔ اس دن اتنی گرم ہوا چل رہی تھی اور اتنی تپش تھی کہ خدا کی پناہ مانگ رہی تھی تمام مخلوقات۔ رن کی زمین تو سرخ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ کی جو زمین تھی وہ لوہے کی طرح تپ کے سرخ ہو چکی تھی شدید گرمی کی وجہ سے، اور زرد آسمان، جبکہ آسمان جو تھا وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے زرد زرد دکھائی دے رہا تھا۔ اور آپ خود ہی سوچئے کہ جب آسمان نیلے رنگ سے زرد رنگ میں دکھائی دینے لگے نیلے کے بجائے تو کیسا ہولناک منظر ہوتا ہوگا۔ دنیا والے کتنے خوفزدہ ہو جائیں اگر آج بھی خدا نہ خواستہ کبھی ہمیں آسمان کا رنگ بدلا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں بچوں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو عام مفہوم میں جھوٹ بولنا، لیکن شاعری کی زبان میں ہم اسے جھوٹ بولنا نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اچھی طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تو گرمی کی شدت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ کہیں میری زبان نہ جلنے لگے۔ حالانکہ چاہے کتنی ہی شدید گرمی کو جب ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو زبان جلتی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ مبالغہ آرائی کے ذریعے شاعر نے اس روز کی تصویر کشی کی ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اس اپنا تلفظ بھی درست کیجیے گا، یہ خلق نہیں ہے یہ خلق ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، آب کا مطلب ہے پانی، خنک ٹھنڈا، آب خنک ٹھنڈا پانی، خلق یعنی کہ اب شاعر نے یہاں پر خاص طور پر انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ انسان پانی کے لیے ترس رہے تھے، بلکہ یہ کہا ہے کہ زمین پر ٹھنڈے پانی کو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ترس رہی تھی۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو ہوا جو چل رہی ہے وہ اپنے ساتھ آگ لے کر آ رہی ہے اور زمین پر آگ برسا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی آپ کو؟ اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بند نمبر 1 ہے، یہاں گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، یہاں سے لے کر
گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر یہاں تک، اور اس میں کل 3 شعر ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ہیئت کے اعتبار سے، ہیئت کے لحاظ سے یہ نظم جو ہے یہ مسدس ہے، ٹھیک ہے، موضوع کے اعتبار سے یہ مرثیہ ہے اور ہیئت کے اعتبار سے یہ مسدس ہے، یعنی اس کا موضوع جو ہے وہ اصل میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بیان ہے، اور اس کا جو ہیئت یعنی اس کی جو ساخت ہے یہ مسدس کی ہے۔ مسدس ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ گنیں تو اس میں 6 مصرے ہیں، 6 مصرے جو ہوتے ہیں وہ 3 شعر بنتے ہیں۔ مسدس ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یہ مسدس کی تعریف ہے۔ بعض بچے جس وقت تشریح لکھتے ہیں تو وہ تشریح جب لکھتے ہیں تو اس میں وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں، بند کی تشریح لکھ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس مسدس میں شاعر کہہ رہا ہے، نہیں یہ غلط ہے۔ اس مسدس میں آپ اس وقت کہیں گے جب کہ آپ پوری کی پوری نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھ رہے ہیں۔ آپ نے جب کسی ایک بند کی تشریح کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے مسدس کے اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے، اور بورڈ کے پیپر میں اس قسم کی غلطیاں کرنے سے اوائڈ کریں، اس لیے بہتر ہے کہ وہاں صرف آپ یہ لکھیں کہ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا بند آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے، ایک ایک لائن کو پڑھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کھول کر وضاحت سے بیان کرنا ہر چیز کو۔ چلیے اب دوسرے ہم بند پہ آتے ہیں۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، ساتھ ساتھ مطلب سن لیں ان کے۔ لو کا مطلب میں نے پہلے بتایا ہے گرم ہوا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، حدت کا مطلب ہوتا ہے تپش، حرارت، گرمی، آفتاب کی حدت سورج کی گرمی، سورج کی تپش۔ وہ تاب و تب اس کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی، شدید گرمی۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، مثال شب کا مطلب ہے رات کی طرح۔ اس میں بھی، اس بند میں بھی شاعر واقعہ کربلا کے روز جو گرمی کی حالت تھی، جو کیفیت تھی، اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شدید گرم ہوا یعنی کہ لو، اس کے علاوہ سورج کی تپش اور حرارت اور شدید گرمی کی وجہ سے ایک روشن دن بھی رات کی سیاہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ جو لکھا ہے نا کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ جو تھی اس نے ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیا تھا، کالا کر دیا تھا، جلا دیا تھا، اتنی شدید دھوپ تھی اس دن کہ دن جو تھا وہ بھی رات کی طرح اندھیرا محسوس ہو رہا تھا دن کے وقت بھی۔ خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، لب کا مطلب ویسے تو ہونٹ ہوتا ہے لیکن یہاں نہر کی مناسبت سے اس کا مطلب ہوگا نہر کے کنارے، ٹھیک ہے۔ نہر الکما، نہر الکما جو ہے وہ دریائے فرات سے نکلنے والی ایک نہر ہے جسے نہر الکما بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تشریح کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں جو لفظی اور معنوی خوبیاں ہوتی ہیں شعر کی وہ بھی بیان کرنی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی معنوی خوبی تو وہ ہے جو کہ ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، لفظی خوبی یہ ہے جو کہ اس میں الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے یہاں پر کہ یہاں صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صنعتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ اور ایسے الفاظ کے ایسے استعمال کو کہتے ہیں جو کہ تحریر کو خوبصورت بناتی ہیں۔ صنعت حسن تعلیل وہ صنعت ہوتی ہے جس میں کہ ایک لفظ کی مناسبت سے باقی الفاظ سارے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ ابھی میں آپ کو بتایا لب کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ہونٹ، لیکن نہر کی مناسبت سے انہوں نے اگر اس کو استعمال کیا تو اس کا مطلب ہوگا نہر کے کنارے۔ کہتا ہے شاعر کہ اس قدر شدید گرمی تھی کہ نہر جو کہ خود پانی سے لبریز ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، جس سے دوسری مخلوقات، انسان، چرند پرند، جانور سب نہر سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہوتے ہیں، گرمی کا یہ عالم تھا کہ نہر خود جو تھی وہ پیاس سے بے حال تھی تو وہ دوسروں کو پانی کیا مہیا کرتی، نہر کے اپنے کنارے خشک تھے بالکل۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے تپ، سب تپنے کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا بہت زیادہ، اور خیمے تھے حبابوں کے، حباب ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلبلا، پانی کا بلبلا، ٹھیک ہے۔
تو پانی کے اوپر جب بلبلے بنتے ہیں تو شاعر نے اسے خیموں سے تشبیہ دی ہے، جیسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ شاعر نے اس میں تشبیہات کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ پانی کی سطح پر بننے والے جو بلبلے تھے جو کہ خیموں کی طرح لگتے ہیں وہ بھی سب شدید گرم تھے اور تپ رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اڑتی تھی خاک یعنی کہ ہر طرف خشک اور شدید گرمی کی وجہ سے دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ خشک تھا چشمہ حیات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پر اب اس چشمے کو ہم دو معنوں میں لیں گے، ایک تو پانی کا چشمہ یا نہر القمہ یا دریائے فرات، جو وہاں پر پانی تھا لیکن جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس کا پانی جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ کہتے خشک تھا چشمہ حیات تھا کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وہ پانی بند تھا، اگرچہ وہ پانی تھا چاہے وہ گرم ہی صحیح لیکن پانی تھا، لیکن وہ کسی کو میسر نہیں تھا، اجازت نہیں تھی مسلمانوں کے قافلے کو وہاں سے پانی لینی تھی، تو ان کے لیے تو ایک طرح سے زندگی کا چشمہ ہی خشک ہو چکا تھا، گویا کہ موت کا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ کھولا ہوا کا مطلب ہوتا ہے ابلتا ہوا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کہ اس قدر شدید گرمی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ دھوپ کی حدت سے ابل رہا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت تشبیہات کا استعمال ہے اس میں، اور صنعت حسن تعلیل کا بہت خوبصورت استعمال ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے باقی چاروں بند جو ہیں ان کی بھی تشریح کر لیں گے، پھر میں آپ کو اس کے نوٹس بھی دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی سارے آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ، اور اس کی مشق میں جو گرامر ہے وہ بھی سارے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی بھی، اور ان کے نوٹس بھی آپ کو دوں گی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔